जरगुल बच्चे कैसा है अबाहत? साजिदा भी नरमी से उससे फिक्रमंदी से पूछने लगी। जरगुल ने उनकी जानिब देखा। बेहतर है। जरगुल उन्हें हल्की सी मुस्कुराहट सजाए जवाब देती नाश्ता बनाने लग गई। वैसे यजदान साहब की आंखों में कल मैंने आपके लिए बड़ी फिक्र देखी। साजिदा भी मुस्कुराते हुए उससे देखकर कहने लगी, जिस पर जरगुल की हरकत करते हाथ एकदम रुके। मियाँ बीवी के रिश्ते में ताकत ही ऐसी होती है। साजिदा बी ने मुस्कुराते हुए जरगुल से बोली। जरगुल ने उनकी जानिब देखा। मैं बीवी नहीं, मुलाजिमा की हैसियत से हूँ। जरगुल उन्हें संजीदगी से जवाब देते साथ नाश्ता बनाने में मसरूफ हो गई। साजिदा बीबी खामोश हो गई। नाश्ता तैयार करने के बाद जरगुल यजदान के कपड़े निकालने के लिए कमरे की जानिब बढ़ी। आंखें भीगी हुई थी। जरगुल कमरे के अंदर दाखिल हुई। वहीं यजदान बाथरूम से बगैर शर्ट के बाहर निकला। जरगुल की नजरें उस पर गई। अल्लाह! जरगुल फौरन से ऊंची आवाज में कहते साथ अपना मुंह मोड़ गई। क्या हुआ? आपको शर्म नहीं आती? बगैर कपड़ों के बाहर आ गए। जरगुल अपनी उंगलियों को मसलते हुए शर्म से उसे कहने लगी। यजदान के लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। पैंट पहनी है मैंने। यजदान उसे जवाब देते साथ तौलिए से अपने बाल सुखाने लगा। आप बाथरूम जाए, वापस अंदर। जरगुल उसे घबराते हुए फौरन कहने लगी। यजदान ने उसकी कमर पर नजर डाली। शायद भूल रही हो, मेरा कमरा है। यजदान ने उसे देखते हुए याद दिलाना जरूरी समझा। जरगुल उसकी बात पर मुंह बना गई। तो फिर आप खुद निकाल कर कपड़े पहन ले, क्योंकि मैं तो नहीं इधर आ रही हूँ। जरगुल उसे फौरन बोलती कमरे से बाहर की जानिब बढ़ने लगी। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, इधर आओ और मेरे कपड़े निकाल कर दो। यजदान सर्द लहजे में जरगुल को हुक्म देने वाले अंदाज में बोला। जरगुल के बढ़ते कदम रुक गए। क्या है? वो मुंह बनाए दिल में कहती, आंखें बंद करके गहरा सांस लेने लगी। जल्दी। यजदान ऐसे वैसे खड़ा पाकर लफ्ज पर जोर दिए बोला। जरगुल फौरन अपना रुख उसकी जानिब कर गई। जैसे ही उसकी नजर खुद ब खुद पलके झुक गई। गाल गुलाबी से हो गए, जिससे वो मजीद हसीन लगने लगी। छोटे छोटे कदम उठाए वो यजदान की जानिब बढ़ी और साइड से गुजर कर वो यजदान के कपड़े निकालने लगी। यजदान पुरसुकून सा खड़ा उस पर नजरें जमाए हुए था। कपड़े निकालने के बाद जरगुल बेड पर रखती हुई तेजी से वहां से निकलने लगी। पाँव मुड़ा इससे पहले यजदान उसे थाम लिया। जरगुल और उसके बीच 1 इंच का फासला भी नहीं था। उस जरगुल की सांस रुक सी गई थी। यजदान की नजरें उसके चेहरे पर गई। यजदान ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे पे आए बालों को पीछे किए। हाथ चेहरे पे रख गया। वो खुद भी नहीं समझ पाता, जब वो लड़की उसके करीब आती थी उसे खुद पर काबू क्यों नहीं रह पाता था। नजरें जरगुल पर जम सी गई थी। जरगुल में आने वाली खुशबू यजदान को उसकी जानिब खींच रही थी। मुझे जाना है। जरगुल आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए नजरें झुकाकर बोली। यजदान एकदम दूर हुआ। मुझे लगता है रोना तुम्हारा सबसे पसंदीदा अमल है। यजदान उसे देखते हुए खफगी से कहने लगा। जरगुल ने उसे देखा। जिसकी जिंदगी में स्याही भरी हो तो उस आंसू उसकी जिंदगी में लिख दिए जाते हैं। जरगुल उसे देखते हुए अफसरदगी से कहने लगी। यजदान ने सर को खम कर दिया। डायलॉग अच्छा मार लेती हो। यजदान जानकर उसे बोला। जरगुल ने उसे गुस्से से देखा। ये डायलॉग नहीं, मेरी जिंदगी की तल्ख हकीकत है। लेकिन आपको क्या? आपको बर्बाद जो करनी आती है, लोगों की जिंदगियां, उनकी खुशियां। जरगुल उसे देखे बगैर डरे लबों पर दर्द भरी मुस्कुराहट सजाए बोली। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। यजदान उसे देखते हुए संजीदगी से कहने लगा। जरगुल उसे ही देख रही थी। लोगों को सच वैसे ही पसंद नहीं आता। जरगुल उसे देखते हुए उसके अंदाज में जवाब देने लगी। यजदान के लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। अच्छा है, मुझे वैसे भी कमजोर लड़कियां पसंद नहीं। यजदान उसकी जानिब एकदम एक कदम बढ़ाते चेहरे पे गहरी नजरें जमाए बोला। मैं आपको यहाँ मुतासिर करने के लिए नहीं आई हूँ। जरगुल उसे जवाब देते साथ बाहर की जानिब बढ़ गई।
یزدان اسے جاتے دیکھنے لگ گیا۔ یہ کیا تھا زرگل؟ زرگل باہر آتے ہوئے خود سے پریشانی سے کہنے لگی اور پھر ہلکا سا مسکرا دی، شاید اللہ نے میرے ساتھ دیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے مطمئن سی کہتی کچن کا رخ کر گئی۔ یزدان ناشتہ کرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی باہر کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ زرگل کی باتوں سے بے حد غصے میں تھا، اوپر سے اس کا نظر انداز کرنا چودھری یزدان کو ایک حد سے زیادہ ناگوار گزرا تھا۔ چہرے پہ سرد تاثرات سجائے وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا جب سامنے سے آتی ایک عورت پر نظر پڑتے ہی یزدان نے فوراً بریک لگائی۔ وہ عورت یزدان کو دیکھنے لگی۔ چودھری صاحب! سلمہ محترمہ یزدان کو دیکھ کر خوشی سے اس کی طرف بڑھی۔ یزدان نے انہیں دیکھا۔ معافی چاہتا ہوں، یزدان سلمہ کو دیکھتے ہوئے شرمندہ سا کہنے لگا، جس پر وہ مسکرا دی۔ ارے آپ نہ مانگے چودھری صاحب، میری بچی ٹھیک تو ہے نا؟ سلمہ محترمہ یزدان سے فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ یزدان نے انہیں دیکھا۔ جی۔ یزدان مختصر سا جواب دیتا سامنے دیکھنے لگ گیا۔ کبھی اسے مجھ سے ملانے کے لیے لے آئے، مہربانی ہوگی، بہت دل ہے میرا۔ سلمہ محترمہ آپ تڑپ کر یزدان سے بولتی اسے خود کو دیکھنے پہ مجبور کر گئی۔ جی، کوشش کروں گا۔ یزدان انہیں دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا اور آگے بڑھنے لگی۔ آپ کہاں جا رہی ہے؟ یزدان ان کے ہاتھ میں موجود سامان دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ گھر۔ سلمہ محترمہ اسے فوراً جلد سے جواب دینے لگی۔ یزدان گاڑی سے اتر کر باہر نکلا۔ آپ گاڑی میں بیٹھے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ سلمہ محترمہ سے سامان لیتے ہوئے کہنے لگا۔ سلمہ بیگم نے اسے دیکھا۔ نہیں بیٹا، مجھے عادت ہے، چلی جاؤں گی۔ وہ فوراً سے یزدان کو بولی۔ یزدان زبردستی ان کے ہاتھ سے سامان لے کے گاڑی میں رکھنے لگا۔ بیٹھے آپ۔ یزدان انہیں گاڑی میں بٹھاتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سڑک پر دوڑا گیا۔ سلمہ محترمہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ رات کو وہ دیر سے گھر واپس لوٹا تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ پر لیٹا سو گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ اس کی والدہ کا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ یزدان بیٹا، تم ایسے تو نہیں ہو، یہ تربیت تو نہیں کی تھی میں نے تمہاری، تم کیسے ایک معصوم بے قصور کے ساتھ اس طرح پیش آ سکتے ہو؟ ہاں دیکھو یزدان بیٹا، تم نے اگر اس کے ساتھ ایسا کیا تو تمہیں بہت کچھ دیکھنا پڑے گا۔ اپنی غلطی سدھار لو بچے، یہ نہ ہو دیر ہو جائے۔ زنجیل بیگم اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر پیار سے سمجھانے لگی۔ یزدان نے فوراً آنکھیں کھولی۔ اس کے چہرے پر خوف ظاہر تھا۔ ماں! وہ تکلیف سے پکارتا سر جھٹک گیا۔ اس نے سر اٹھا کر زرگل پر نظر ڈالی جو مایوس چہرے کے ساتھ سو رہی تھی۔ اپنی والدہ کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کرتی اسے مزید خوفزدہ کر گئی۔ کمرے میں اس کا دل گھبرا رہا تھا، اسے گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شال لیے وہ کمرے سے باہر کی طرف آ گیا اور لان میں ٹہلنے لگا۔ کیا واقعی میں نے بہت غلط کیا ہے؟ یزدان کے ذہن میں خود ہی سے یہ سوال آیا اور ایک دم رک گیا۔ تمہیں ابھی تک یہی لگتا ہے تم نے غلط نہیں کیا یزدان؟ یزدان کے ضمیر سے آواز آئی۔ اس یزدان کے چہرے پہ پریشانی صاف ظاہر ہوئی۔ تو کیا کروں؟ وہ تو شاید نفرت کرتی ہوں گی مجھ سے۔ یزدان نے مایوسی سے فوراً خود سے کہا۔ اس وقت وہ بالکل ایک کمزور شخص لگ رہا تھا۔ نفرت کرتی ہے بے شک، مگر تم نے اپنی غلطی سدھار سکتے ہو۔ اگر اب نہیں کیا تو بہت دیر ہو جائیں گی۔ یہ بھی اس کے ضمیر سے آواز آئی، جس پر یزدان سر جھٹک گیا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ چودھری اسد اللہ کے دوست حویلی تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے یزدان کو بھی فون کر کے گھر بلایا تھا۔ یزدان جو ڈیرے پہ موجود تھا، اسد اللہ کی فون پہ حویلی کے لیے نکل پڑا۔ یزدان حویلی میں داخل ہوا، کمرے کی طرف بڑھا جہاں زرگل چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ اس کی نظر یزدان پہ پڑی۔ میری بات دھیان سے سنو، آدھے گھنٹے تک تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ یزدان نے اسے سختی سے وارن کرتے ہوئے کہتے ساتھ باہر کا رخ کر گیا۔ زرگل پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ عجیب! زرگل خود سے کہتے ساتھ چیزیں سمیٹ کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ یزدان ڈرائنگ روم میں آیا جہاں چہرے پر سنجیدگی سجائے وہ اسد اللہ کے دوست سے سلام کیا اور صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ یزدان خاموشی سے بیٹھا تھا۔ ذرا حویلی تو دکھاؤ مجھے، اسد اللہ کے دوست نے مسکراتے ہوئے اسے بولا۔
جس پر اسد اللہ بھی رضامند ہوئے اور وہ لوگ ڈرائنگ روم سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھے۔ اف، اب اور نہیں برداشت ہوں گی پیاس، گلا سوکھ چکا ہے میرا، زرگل خود سے کہتے ساتھ خاموشی سے سر پر دوپٹہ کے کمرے سے باہر نکلی اور کچن کی طرف جا رہی تھی جب اسد اللہ کے دوست کی نظر پڑ گئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ زرگل کو دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگا۔ زرگل کے بڑھتے قدم رکے، اس نے یزدان کی طرف دیکھا جو سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی نہیں، ملازمہ ہے، اسد اللہ فوراً سے بتانے لگے۔ زرگل یزدان گھبراتے کچن میں داخل ہوئی، پانی پی کر فوراً ہی کمرے میں واپس آ گئی۔ تم نے تو بہت خوبصورت ملازمہ رکھی ہوئی ہے اسد اللہ۔ اسد اللہ کے دوست کی آنکھوں میں ہوس صاف نظر آ رہا تھا۔ یزدان کا دل کیا کہ وہ اسے یہیں کاٹ دے، مگر اپنے باپ کی وجہ سے خاموشی سے اس نے یہ بات بمشکل ہضم کی۔ تم یہ باتیں چھوڑو، اسد اللہ اپنے دوست سے کہتے ساتھ حویلی دیکھنے لگ گئے۔ یزدان کو زرگل پر پہلے ہی خاصا غصہ تھا، رہی صحیح کسر اسد اللہ کے دوست کی کہیں بات نے نکال دی۔ کچھ دیر وہ حویلی دیکھنے کے بعد ان دونوں سے ملتا چلا گیا۔ اسد اللہ آرام کا کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ کمرے میں موجود ڈری سیمی ٹہل رہی تھی، نظر اٹھا کر بار بار دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اچانک زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز سے زرگل کی سانس اوپر، نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ وہ ساکت کھڑی رہی۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے لہجے میں شدید غصہ لیے بولا۔ زرگل گھبراتے ہوئے اس کے جانب اپنا رخ کر گئی۔ منع کیا تھا میں نے تمہیں باہر آنے سے، تو یہ قدم باہر کی جانب کیسے بڑھے؟ بولو۔ یزدان سرد آنکھیں لیے، تنی ہوئی رگیں لیے چیخ کر اس سے پوچھنے لگا۔ زرگل خوف سے پیچھے کی جانب قدم اٹھانے لگی۔ پیاس لگی تھی، زرگل نظریں جھکائے انگلیوں کو آپس میں چٹکاتی آہستگی سے بولی۔ یزدان اس کے جواب سے طیش میں آتا غصے سے اس کی پشت دیوار سے لگا تھا، دونوں بازو دیوار پر رکھ کر اسے سرد نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ زرگل اس کی حرکت پر ایک بار پھر سانس روک گئی۔ 20 منٹ تم سے پیاس برداشت نہیں ہو سکتی تھی؟ وہ اس پر اپنی سرخ براؤن آنکھیں جمائے لہجے میں سختی لیے کہنے لگا۔ نہیں ہو سکی۔ زرگل ہمت سے رک کر اسے جواب دے کر مزید غصہ دلوا گئی۔ ایک بات دھیان سے سن لو، آج کے بعد تم مجھے میری اجازت کے بغیر کوئی کام کرتی ہوئی نظر نہ آؤ، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم ہوں گی۔ چودھری یزدان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے، کوئی اس کی بات کو نظر انداز کرے، خاص کر تم، یعنی میری ملازمہ۔ یزدان اس کے کان کے قریب ہونٹ لائے سخت تیور کیے ہر لہجے پر زور دیتے ہوئے بولا۔ اس کی قربت پر پوری طرح کافی تھی۔ یزدان اس سے دور ہوا اور زرگل کو لفظ ملازمہ پر تکلیف ہوئی، وہ اسے بے بس نظروں سے دیکھنے لگ گئی۔ ملازمہ نہیں، بیوی۔ زرگل اسے جاتا دیکھ فوراً سے بولی۔ یزدان نے مڑ کر سرخ بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ زرگل نظریں جھکا گئی۔ رکھا آپ نے ملازمہ کی طرح ہو، مگر میں بیوی لگتی ہوں رشتے میں۔ زرگل نظریں جھکائے اسے اپنی بات کا مطلب سمجھانے لگی۔ یزدان خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ زرگل نے اس کے جاتے ہی سکھ کا سانس لیا۔ یزدان اس وقت لان میں بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اسد اللہ کے دوست کے الفاظ ابھی تک اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، آنکھیں ابھی بھی سرد تھی۔ اف یار، کمنٹ تو اس نے دیا تھا، اس کی غلطی کیا تھی؟ یزدان اپنا دماغ ٹھنڈا کرتے ہوئے خود سے کہنے لگا اور سگریٹ بجھا کر زمین پہ پھینکا۔ کیا واقعی نکاح میں اتنی طاقت ہوتی ہے؟ یزدان خود سے آج پہلی مرتبہ سوال کر رہا تھا، مگر اسے جواب نہیں ملا۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھا یوں ہی الجھا رہا اور اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو زرگل کی نماز ادا کرتے پایا۔ یزدان کی نظریں اس پہ ٹھہر سی گئی۔ نماز ادا کرتے وقت زرگل کے چہرے پہ سکون ہی طاری تھا۔ وہ نماز ادا کرنے میں مصروف تھی۔ دروازے سے لگ کر یزدان سینے پہ بازو باندھے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ زرگل کا صبر تھا یا اس کی دعائیں؟ جو آج وہ شخص نہ تو اس کی تکلیف برداشت کر سکتا تھا، نہ ہی اس پر کوئی بری نظر برداشت تھی، مگر اپنے جذبات سے وہ خود کو ابھی بھی انجان رکھے ہوئے تھا۔ یزدان کے ذہن میں اس کی والدہ کی باتیں گردش کرنے لگی۔ زرگام نے سلام پھیرا، نظر یزدان پر گئی جو اس پر ہی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ یزدان نے زرگل کی آنکھوں میں دیکھا جو بھیگی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو دیکھے نہ جانے کیوں اسے برا لگا۔ زرگل بغیر کچھ کہے خاموشی سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی۔ یزدان بیڈ پر آ کے لیٹ گیا۔ ناراض ہو؟ زرگل جب جائے نماز لپیٹ رہی تھی جب یزدان کی طرف سے یہ سوال آیا۔ زرگل کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک اداس مسکراہٹ نمودار ہوئی، جس کو یزدان نے بخوبی غور کیا۔ زرگل نے یزدان کی طرف دیکھا اور اس کے جواب کے منتظر تھا۔ میں اور ناراض، اچھا مذاق کر لیتے ہیں۔
زرگل مڑ کر اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ یزدان کی نظریں اسی پر تھی۔ میں جانتا ہوں زیادہ روڈ ہو گیا تھا، تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، سوری۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا۔ زرگل اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ زرگل حیرت زدہ سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یزدان اس کی بات پر ہلکا سا مسکرایا۔ چلے شکر ہے آپ نے آج یہ تو مانا کہ میری غلطی نہیں ہے۔ زرگل سنجیدگی سے اسے کہتے ساتھ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ یزدان اس کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا۔ میرے لیے میرا بھائی بہت اہم تھا، یزدان عام سے انداز میں بیٹھ کراؤن سے ٹیک لگائے اسے بتانے لگا۔ میرے لیے بھی میری ماں اور میرا ڈاکٹر بننا بہت اہم تھا۔ زرگل نے اسے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ یزدان ایک پل کو خاموش ہو گیا۔ میں اس وقت غصے میں تھا یزدان اسے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں وضاحت دینے لگا، جبکہ زرگل نے اسے ٹوکا۔ اب یہ سب باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میری زندگی ویسے بھی برباد ہو گئی۔ 2 ہفتے ہو گئے مجھے یہاں آئے رہتے ہوئے، اب تو ماں کو بھی عادت ہو گئی ہوگی میرے بغیر رہنے کی۔ زرگل زمین کو تکتے ہوئے لہجے میں اداسی لیے کہنے لگی۔ یزدان کی نظریں اسی پر مرکوز تھی۔ تمہیں ڈاکٹر بننا تھا؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ زرگل نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادہ برا کیا ہے زرگل، میں جانتا ہوں۔ جو یزدان شرمندگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، عادت ہے مجھے، میں نے اپنی زندگی میں اب تک ایک ہی جیسے مرد دیکھے ہیں۔ جو عورت کو کمزور سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ عورت پر چیخ کر اسے مار کر ڈرایا جا سکتا ہے، لیکن پتہ ہے یہ اس مرد کی کمزوری ہوتی ہے جو عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے نا چودھری یزدان، وہ بزدل مرد ہوتا ہے نا؟ زرگل اسے دیکھتے مضبوط لہجے میں بتانے لگی۔ یزدان سر جھکا گیا۔ یزدان ابھی بول رہا تھا۔ زرگل نے اسے پھر ٹوکا۔ پہلی میری بات مکمل ہونے دے۔ میں 2 سال کی تھی جب میں نے پہلی بار اپنی دادی کو اپنے دادا سے مار کھاتے دیکھا۔ 5 سال تک یہی دیکھتی آئی۔ 6 سال کی عمر میں ابا نے ماں پر ہاتھ اٹھایا، ابھی تک دیکھا ہے میں نے اپنی ماں کو پیٹتے۔ بھائی مجھے مارتا تھا تو اب آپ کا چیخنا یا دبوچنا میرے خیال سے کچھ نہیں ہے۔ مجھے یقین جانے اب میرا ذات سے نفرت سی ہو گئی ہے۔ آپ کے بھائی میرے بھائی کی وجہ سے قتل ہوئے تھے نا، اور آپ کا بہت عزیز تھے۔ ان سب میں نہ تو آپ کا کچھ گیا نہ میرے بھائی کا گیا، صرف غلط کس کے ساتھ ہوا؟ میرے ساتھ ہوا، ایک ایسے شخص کے ساتھ جسے میں نے آج تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ مجھے معلوم بھی نہیں وہ قتل کب کس وقت ہوئے۔ مجھے اپنی ونی بنانے سے، مجھے حویلی لانے سے کیا بھائی آپ کے پاس آ گئے؟ نہیں آئے، کسی کا کچھ نہیں گیا، صرف میری زندگی الٹ کر رہ گئی۔ شاید یہی تھا میری قسمت میں، ساری زندگی اب ایسے ہی گزارنی ہے۔ زرگل یزدان پر نظریں جمائے ہر لفظ کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتی۔ بھیگی آنکھیں لیے اسے مزید شرمندہ محسوس کروا گئی۔ یزدان اسے سن رہا تھا، پہلی دفعہ وہ کسی کی اتنی باتیں سن رہا تھا۔ وہ بول بھی تو بالکل ٹھیک رہی تھی۔ یزدان بالکل خاموش ہو گیا۔ زرگل خاموشی سے صوفے پہ لیٹ گئی۔ یزدان اسے خاموشی سے تک رہا تھا۔ میں تمہاری یہ نفرت مردوں کے لیے ختم کر کے رہوں گا۔ یزدان زرگل کو دیکھتے ہوئے دل میں کہتے ساتھ کمرے کی لائٹس بند کر کے لیٹ گیا۔ زرگل نے یزدان کو ایک گہری سوچ میں ڈال دیا تھا۔ زرگل خود بھی نہیں جانتی تھی اس میں اتنی ہمت کب کیسے آئی، یا شاید سامنے والے کی خاموشی اور شرمندگی نے اسے یہ ہمت دی تھی۔ زرگل فجر کی نماز کمرے میں ادا کرنے میں مصروف تھی۔ یزدان کی آنکھ کھلی، نظریں اس پر گئی۔ زرگل فرض پڑھتے ہی سلام پھیرنے لگی۔ یزدان فوراً آنکھیں بند کر گیا۔ اے اللہ، میں نہیں جانتی آپ نے یہ سب میرے ساتھ کیوں کیا۔ میں کوئی شکایت یا شکوہ بھی نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ آپ نے کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا ایسا، لیکن ایک ایسا ہمسفر تو نہیں مانگا تھا میں نے آپ سے اللہ تعالیٰ۔ میں نے تو ایسا ساتھی چاہا تھا، مجھے سمجھے، میرا خیال رکھے، میرے لیے آواز اٹھائے۔ مجھے صرف آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اپنے زندگی سے تھک چکی ہوں ان 2 ہفتوں میں، اب سکون چاہتی ہوں، میں صرف آپ ہی مجھے دے سکتے ہیں۔ زرگل آنکھوں میں آنسو لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، نماز کو دیکھتے ہوئے بولی۔ یزدان اس کا ہر ایک لفظ سن چکا تھا۔ زرگل نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز جگہ پر رکھ کر اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے وارڈروب کی جانب بڑھی، کپڑے لیتی باتھ روم کا رخ کر گئی۔ زرگل کے باتھ روم جاتے ہی یزدان نے آنکھیں کھولی اور باتھ روم کے بند دروازے پر نظر ڈالی۔ غصے اور جذبات میں آ کر میں نے ایک معصوم کی زندگی برباد کر دی۔ اللہ مجھے ہمت دے کہ میں اپنی اس غلطی کو سدھار سکوں۔ یزدان دل میں خدا سے بات کرتے ہوئے کہتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زرگل چینج کر کے واپس کمرے میں آئی تو یزدان کو جاگتا پایا۔ وہ یزدان سے کچھ کہے بغیر
सोफे पे बैठी अपने बाल सुलझाने में मसरूफ हो गई। यजदान खामोशी से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। नाश्ता करने के बाद ही यजदान हवेली से चला गया। जरकुल कमरे में आ गई। चौधरी असदुल्ला आज जमीनों पर निकल गए थे। यजदान तो बहुत खामोश सा रहने लगा। यार जमान उसे देखते हुए परेशानी से कहने लगा। यजदान ने उसे देखा। जमान। यजदान आहिस्तगी से नजरें सामने किए उसे पुकारने लगा। हाँ बोल। जमान ने उसे देखते हुए फौरन पूछा। तू सही कहता था, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है यार। यजदान शर्मिंदा सा जमीन को तकते हुए उसे कहने लगा। जमान उसे देखने लगा। मैंने बोला था तुझे बहुत जल्द एहसास होगा, तूने मेरी नहीं सुनी। जमान उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहने लगा। यजदान ने उसकी तरफ देखा। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। यजदान उसे देखते हुए फौरन से कहने लगा। जमान मुस्कुराया। तू सुधार सकता है, भाभी का ख्याल रख, उसकी ख्वाहिश पूरी कर, उसे तहफुज देकर मेरे भाई। जमान उसके कंधे पे हाथ रखते उसे कहने लगा, जिस पर यजदान अजबात में सर हिला गया। मैं पूरी कोशिश करूंगा, सबसे पहला उसका एडमिशन करवाऊंगा कॉलेज में। यजदान मुस्कुराते हुए उसे जमान से बोला, जिस पर वो भी मुस्कुराया। तुझे मोहब्बत हो गई है ना? जमान संजीदगी से उससे सवाल करने लगा। यजदान ने उसे देखा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आज खुदा से गुफ्तगू कर रही थी। उसकी बातें सुनकर मैंने ये फैसला किया है, मुझे मोहब्बत नहीं हुई है। यजदान खुद को समझा रहा था या जमान को बता रहा था, ये वो खुद भी नहीं जानता था। अच्छा, मुझे खुशी हुई, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। जबान बात बदलते हुए मुस्कुराकर कहने लगा। यजदान उसके गले लगा। एक वही तो था जिससे वो अपने दिल की हर बात करता था, जो उसे समझता था, समझाता था, उसका हर हाल में उसका साथ देता था। चौधरी यजदान का जिगर जमान खान। दिन का गया। वो रात के 12 बजे वापस लौटा। टीवी लाउंज में दाखिल हुआ तो नजरें चौधरी असदुल्ला पर गई। कहाँ थे तुम अब तक? चौधरी असदुल्ला उसे देखते हुए रौबदार आवाज में पूछने लगे। डेरे पर था। यजदान उन्हें मुख्तसर सा जवाब देता कमरे की जानिब बढ़ गया। चौधरी असदुल्ला उसे जाता देखने लग गए थे। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे बदलते तेवर। वो यजदान को देखते हुए कहते साथ ऊपर की जानिब बढ़ गए। यजदान कमरे में आया तो कमरे में तारीकी छाई हुई थी। शायद जरगुल सो चुकी थी। यजदान खामोशी से वार्डरोब से कपड़े लेते चेंज करने की गर्ज से बाथरूम की जानिब बढ़ गया। वो कमरे में आकर नाइट बल्ब जलाकर बेड की तरफ बढ़ने लगा। जब नजर जरगुल पर गई, उसे थोड़ी सी रोशनी में भी उसका चेहरा बेहद चमक रहा था। उसकी नाक में मौजूद चांदी की नथ उसे वहीं रुकने पे मजबूर कर रही थी। 2 मिनट वो ऐसे ही नजरों के हिसार में लिया खड़ा था, फिर बेड की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में नींद की वादियों में चला गया। सुबह यजदान की आंख खुली तो उसने जरगुल को वैसे ही सोता पाया। यजदान के माथे पर बल नमूदार हुए। वो परेशान सा होता उसकी तरफ बढ़ा। गौर से उसे देखा। जरगुल सोफे से आधी बाहर थी। वो किसी भी वक्त गिरने को थी। जब यजदान ने उसका बाजू थाम कर उसे आगे करना चाहा, मगर उसका जिस्म तो जल रहा था। यजदान ने फौरन अपना हाथ उसके माथे पे रखा तो यजदान को महसूस हुआ उसके माथे से आग निकल रही हो। बहुत गर्म था। यजदान बगैर सोचे समझे जरगुल को अपने बाहों में भरता बेड की तरफ ले जाने लगा। जरगुल को फौरन आँख खुल गई। उसने खुद को यजदान की बाहों में पाया। सांस रुक सी गई। आप ये क्या कर रहे हैं? नीचे उतारे मुझे। जरगुल खुद को उसकी बाहों में देखकर गुस्से से कहने लगी। यजदान ने उसे देखा। तुम खामोश रहो। यजदान उसे कहते शायद बेड पर लिटाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर बाहर की तरफ बढ़ा। जरगुल हैरत से उसे जाता देख रही थी। उस लड़की को बुलाओ, कहाँ रह गई? नाश्ता ही नहीं बनाया आज उसने। चौधरी असदुल्ला यजदान के कमरे की तरफ आ रहे थे। यजदान को बाहर आता देख फौरन से कहने लगे, किसी और मुलाजिम को बोल दे, जरगुल आज नाश्ता नहीं बना सकती। यजदान असदुल्ला को बताते साथ आगे की जानिब बढ़ने लगा। क्यों क्यों नहीं बना सकती है? चौधरी असदुल्ला ने यजदान से फौरन पूछा। यजदान ने उन्हें देखा। बहुत तेज बुखार है उसे। यजदान उन्हें देखते हुए जवाब देने लगा। चौधरी असदुल्ला उसे गौर से देखने लग गए। तो तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? हाँ, और कुछ नहीं है, समझे? वनी। चौधरी असदुल्ला उसे देखते हुए पूछा, जिस पर यजदान ने चेहरे पर हाथ फेरा। हम इससे मुतालिक बाद में बात करेंगे, वो ठंडे लहजे में कहते साथ किचन का रुख किया। चौधरी असदुल्ला उसे जाता देखने लग गए। ये लड़का मुझे पागल कर देगा। चौधरी असदुल्ला गुस्से से कहते साथ कुर्सी पर बैठ गए।
اللہ تمہیں جلد صحت یاب کرے، آمین، وہ کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ زرگل نے یزدان کی طرف دیکھا، ناشتہ کرو، اٹھو یزدان اسے کہنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا، میرا دل نہیں۔ زرگل نظریں جھکائے اسے جواب دینے لگی۔ یزدان نے اسے دیکھا، ناشتہ تمہیں کرنا ہوگا، میرا حکم سمجھ لو اسے۔ یزدان اسے سنجیدگی سے کہتے ساتھ آرام سے اٹھانے لگا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ اچانک کیسے؟ زرگل سوچتے ہوئے پریشانی سے کہنے لگی۔ یزدان نے اس کے سامنے جوس کا گلاس کیا، بعد میں سوچ لینا، پہلے ناشتہ کر لو۔ یزدان نے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ نہیں، میں نہیں سوچ رہی کچھ۔ زرگل گھبراتے ہوئے اسے کہتے ساتھ جوس کا گلاس تھام کر پینے لگ گئی۔ ناشتہ کروانے کے بعد یزدان نے اسے میڈیسن دی جو زرگل نے خاموشی سے کھائی۔ تم ریسٹ کرو، میں آتا ہوں، یزدان نے اسے دیکھتے ہوئے بولا اور زرگل اسے دیکھنے لگی۔ لیٹو، یزدان اسے خود کو دیکھتا پا کر پھر سے کہنے لگا۔ زرگل اسے ابھی بھی ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں کیسے؟ زرگل پریشانی سے اس پر نظریں جمائے دھیمے لہجے میں کہنے لگی۔ کیسے لیٹا جاتا ہے؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے عام سے انداز میں پوچھنے لگا، جس پر زرگل نظریں جھکا گئی۔ میرا مطلب کیسے لیٹوں بیڈ پر؟ وہ اسے اپنی بات کا مطلب سمجھاتے ہوئے بولی۔ یزدان کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، جیسے صوفے پہ لیٹتی ہوں۔ یزدان نے اسے فوراً سے کہنے لگا۔ زرگل نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر نظریں جھکا کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ یزدان اس کے اوپر کمفرٹر ڈال کر کمرے کی لائٹس آف کرتا کمرے کا دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ زرگل اس کے جاتے ہی دروازے پر نظر ڈالتی پریشانی سے کہنے لگی۔ اللہ، مجھے تو ان کی سمجھ ہی نہیں آتی، بہت ہی زیادہ الجھے ہوئے شخص ہے۔ مجھے تو لگتا ہے انہیں خود بھی ان کی اپنی سمجھ نہیں آتی ہوں گی۔ وہ چھت پر نظریں جمائے ہلکی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی اور آنکھیں بند کر گئی۔ یزدان چودھری اسد اللہ کے کمرے کی طرف بڑھا اور کمرے میں آ کر خاموشی سے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ تم کیوں اتنے پریشان ہوئے جا رہے ہو اس کل کی آئی لڑکی سے، جس کی حیثیت ایک ملازم سے؟ بدت چودھری اسد اللہ اسے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولنے لگی۔ یزدان کی نظروں نے اسے وہ اپنے لفظوں کو روک گئے۔ آپ کی باتوں میں آ کر آپ نے بہت غلط کر دیا ہے ابا، لیکن مجھے جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا ہے اور میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری تربیت ایک ملکہ نے کی ہے۔ وہ تربیت دکھانی تو ہے نا، اور ملازمہ نہیں سمجھے۔ یزدان انہیں غصے سے دیکھتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہتے ساتھ مونچھوں پر انگلی پھیرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم شاید بھول رہے ہو، تم اپنے باپ سے بات کر رہے ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے بولے۔ یزدان نے انہیں دیکھا۔ مجھے بہت اچھے سے معلوم ہے، لیکن اگر آپ زرگل کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے تو میں بھی اسی طرح آپ سے بات کروں گا۔ یزدان جو اب اپنے ساتھ مغرور چال چلتا کمرے سے چلا گیا اور چودھری اسد اللہ اسے بس گھور کر دیکھ سکے۔ اس لڑکی کو اب میں یہاں نہیں رکنے دوں گا، اسد اللہ غصے سے کہتے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے سوچنے لگے۔ زرگل کی آنکھ 11 بجے کے قریب کھلی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکا گئی۔ اس کے جسم میں اب درد کم تھا، بخار بھی اترا ہوا تھا۔ اچانک اسے سلمیٰ بیگم کی یاد آئی۔ جب وہ بیمار ہوا کرتی تھی تو کیسے اس کے سر پہ ہی بیٹھی رہتی تھی، اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتی تھی وہ اس کے پاس سے نہیں اٹھتی تھی۔ کاش ماں آپ میرے پاس ہوتی اس وقت، وہ نم آنکھوں سے یاد کرتے ہوئے اداسی سے کہنے لگی۔ آپ روم میں جاؤ، وہ وہیں ہے۔ یزدان چودھری اسد اللہ سے بات کرنے کے بعد حویلی سے چلا گیا۔ سلمیٰ بیگم کو لیے واپس لوٹا تھا۔ سلمیٰ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر زرگل نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اسے یقین تھا یزدان ہوگا، مگر سلمیٰ بیگم کو دیکھ کر اسے حیرانگی ہوئی۔ ماں! زرگل چہرے پر خوشی کے اظہارات سجائے مسکرا کر پکارنے لگی۔ سلمیٰ بیگم اس کی جانب بڑھی۔ کیسی ہے میری بچی؟ سلمیٰ بیگم اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں، آپ یہاں کیسے؟ زرگل انہیں دیکھتے ہوئے خوشی سے پوچھنے لگی۔ اس کی خوشی دیکھ سلمیٰ بیگم کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یزدان صاحب لائے مجھے، میرا بہت دل ہو رہا تھا ملنے کا تجھ سے، ان سے بولا تو مجھے لے آئے۔ سلمیٰ بیگم مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بتانے لگی۔ زرگل حیرانی سے ان کی بات سن رہی تھی۔ واقعی وہ لے آئے آپ کو؟ زرگل حیرانگی سے سلمیٰ بیگم سے پوچھنے لگی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔
یزدان صاحب بہت تو بہت اچھے ہیں زرگل وہ اسے دیکھتے ہوئے دل سے تعریف کر رہی تھی کرتی کہنے لگی زرگل بس سر کو خم دے سکی ماں میں بہت جلد آپ کے پاس واپس جاؤں گی ان سے طلاق لے کر زرگل فوراً سے سلمہ بیگم کو بتانے لگی جب سلمہ بیگم نے اس کے سر پہ چپٹ لگائی پاگل ایسی باتیں نہیں کرتے پہلے کم برداشت کیا ہے تو انہیں اب اور برداشت کرنا چاہتی ہے زرگل بچے طلاق والی عورت کو ویسے ہی گاؤں والے اچھا نہیں سمجھتے قبول نہیں کرتے دن رات تجھے تانے باتیں سننے کو ملیں گی اس سے بہتر ہے تو یزدان صاحب کے ساتھ زندگی گزار اور تو خوش قسمت ہے تجھے ان جیسا شوہر ملا ہے سلمہ بیگم سنجیدگی سے اسے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی ماں آپ شاید بھول رہی ہیں مجھے ونی کے طور پر اس گھر میں لایا گیا ہے زرگل سلمہ بیگم کو یاد دلاتے ہوئے کہنے لگی سلمہ بیگم نے اسے دیکھا مجھے یاد ہے لیکن میں نے چودھری صاحب کی آنکھوں میں تیرے لیے بہت عزت محبت سب دیکھی اپنے ماں باپ کی بات مان اور رہ تیرے لیے اچھا ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے پیار سے سمجھانے لگی زرگل بھی بس خاموش ہو گئی کچھ دیر سلمہ بیگم اس کے پاس بیٹھی رہی پھر واپس چلی گئی یزدان نے ڈرائیور سے کہہ کر انہیں گھر چھڑوا دیا وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ بیٹھ کر آن سے پشت ٹکائے خاموشی سے بیٹھی تھی یزدان کی نظریں اس پر گئی کیسی ہے طبیعت یزدان نے بات کا آغاز کرتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا بہتر ہے اب زرگل مختصر سا جواب اپنے ساتھ نظریں جھکا گئی یزدان نے اسے دیکھا تم ٹھیک ہو یزدان نے اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگا زرگل بس سر ازبات میں ہلا سکی یزدان خاموش رہا صاحب اندر آ جاؤ میں ساجدہ بھی یزدان کو دیکھتے ہوئے اجازت مانگنے لگی یزدان نے زرگل سے نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا جی ساجدہ بھی آ جائے یزدان نے نرمی سے انہیں اجازت دیتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا زرگل بچی میں تمہارے لیے جوس بنا کر لائی ہوں یہ پیوں گی نا تو جسم میں ہمت آئیں گی ساجدہ بھی اس کے سامنے جوس کا گلاس رکھتے ہوئے کہنے لگی جس پر زرگل نے تھام لیا شکریہ وہ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتی کہنے لگی جس پر وہ مسکرا دی بی زرگل نے ایک گھٹ بھرتے ہوئے ساجدہ بی کو مخاطب کیا جی بچی ساجدہ بھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگی یزدان صاحب آپ سے ہمیشہ ایسے بات کرتے ہیں یا آج کی زرگل انہیں دیکھتے ہوئے نہ جانے کیوں پوچھنے لگی ساجدہ بھی مسکرائی نہیں شروع سے ہی ایسے کرتے چاہے وہ زیان صاحب تھے یا پھر یزدان صاحب وہ مسکراتے ہوئے زرگل کو جواب دینے لگی زرگل اسبات میں سر ہلا گئی جس کے لیے ایک بار پھر شکریہ زرگل جس ٹرے میں رکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی ساجدہ بھی اسے آرام کا کہتے ساتھ چلی گئی اچانک صاحب میرے ساتھ صحیح ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ شاید میری کوئی آزمائش ختم ہونے والی ہے زرگل دل میں سوچتے ہوئے خود سے کہنے لگی تبھی یزدان باتھ روم سے باہر آیا تو زرگل نے اسے دیکھا رات کا کھانا کھا لینا اور میڈیسن بھی یزدان اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا آپ کہاں جا رہے ہیں زرگل اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی یزدان نے گردن گھما کر اسے دیکھا اپنے سوال پر زرگل شرمندگی سے سر جھٹک گئی مان کے پاس وہ لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ سجائے اسے جواب دینے لگا زرگل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا مجھے کیا پتا وہ کون ہے زرگل فوراً سے معصومیت سے کہنے لگی یزدان بالوں کو بنا رہا تھا میرا دوست ہے وہ اسے جواب دیتے ساتھ کمرے سے باہر چلا گیا زرگل اسے جاتا دیکھنے لگی تم بیوقوف کی بیوقوف ہو زرگل زرگل خود پہ غصہ ہوتے ہوئے منہ بسوڑتے کہنے لگی میرے ساتھ چلے گا یزدان اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا زمان کی نظر اس پر گئی کہاں زمان زمان گولی کا نشانہ بناتے ہوئے پوچھنے لگا لاہور وہ اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگا زمان نے فائر کی اور بوتل پر سیدھا جا کر لگا کیوں زمان نے اب کی اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا ایڈمیشن کروانا ہے کالج میں یزدان اسے لاہور جانے کی وجہ بتاتے ساتھ سگریٹ نکال کر اسے جلاتا لبوں سے لگا گیا کیا پھر سے اسٹڈیز شروع کر رہا ہے زمان حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا جس پر یزدان نے گھور کر اسے دیکھا اچھا مذاق تھا چل لوں گا ساتھ وہ اسے دیکھتے ہوئے لبوں پہ مسکراہٹ سجاتے کہتا ساتھ آ کر بیٹھا کیا بنا بات کی بھابھی سے زمان اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا کس متعلق وہ ایبرو اچکائے نہ سمجھی سے دھواں ہوا میں اڑاتا پوچھنے لگا
میرا مطلب تجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو بھابھی سے معافی مانگی اور بولا ہے کہ اب تو ایسا نہیں، کب کچھ نہیں کریں گا۔ زمان اسے دیکھتے ہوئے اپنی بات سمجھانے لگا۔ یزدان نے اس کی طرف دیکھا۔ معافی تب مانگوں گا جب غلطی سدھار لوں گا، بولنے سے غلطی نہیں سدھاری جاتی، زبان شاہ کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولتا متاثر کر گیا۔ زمان مسکرا دیا۔ ویسے زمان، اب تمہیں اپنے لیے کوئی ڈھونڈ لینی چاہیے، کب تک اکیلے رہوں گے؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہنے لگا۔ زمان اسے دیکھنے لگا۔ 7 سال سے رہا ہوں، آگے بھی رہ لوں گا۔ مجھے ابھی تک کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں دکھی جو زمان شاہ کی ہم سفر بن سکے۔ وہ اسے صاف لفظوں میں اپنا جواب دے گیا۔ یزدان خاموش رہا۔ وہ رات کو حویلی میں آیا، کمرے کی طرف بڑھا۔ زرگل بیٹھ کر آن سے سر ٹکائے سو رہی تھی۔ وہ سینے پہ بازو باندھے اپنی جگہ ساخت کھڑا اسے نظروں کے حصار میں لے گیا۔ وہ اس وقت سوتے ہوئے اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ چودھری یزدان کا دل گستاخی پہ اتر رہا تھا، مگر اپنے پہ قابو پاتے وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی حور ہو۔ زرگل کو اچانک محسوس ہوا جیسے کوئی اس پر نظریں جمائے کھڑا ہے۔ وہ گھبرا کر فوراً آنکھیں کھول گئی، نظریں یزدان پر گئی تو اس کی گھبراہٹ کم ہوئی۔ میں اٹھ رہی تھی بس۔ زرگل اسے کھڑا پا کر فوراً سے کہتے ساتھ بیڈ سے اٹھنے لگی۔ ضرورت نہیں اس کی، میں صوفے پہ سو جاؤں گا۔ یزدان اسے منع کرتے ہوئے کہتے ساتھ وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ نہیں، میں صوفے پہ سو جاؤں گی۔ زرگل فوراً اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ یزدان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم نے میری بات نہ ماننے کی قسم کھا رکھی ہے؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے کہنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو عادت نہیں ہے تو بس اس لیے۔ زرگل نظریں جھکائے دھیمے لہجے میں اسے بولی۔ یزدان اسے دیکھنے لگا۔ کچھ گھنٹوں کی بات ہے، تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پہ سو جاؤں گا۔ یزدان اسے نرمی سے کہتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، کیا ہو گیا انہیں؟ زرگل حیرانی سے پریشان سی ہوتی کہنے لگی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ یزدان چینج کر کے کمرے کی لائٹس آف کرتا صوفے پہ آ کے لیٹ گیا۔ یزدان کو صوفے پہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک ہی رخ میں نہ جانے کب سے سویا ہوا تھا۔ یہ کیسے سو لیتی ہے آرام سے؟ یزدان زرگل پر ایک نظر ڈالتے ہوئے پریشان سا بولا اور پھر اسے دیکھا جو پتلی سی چھوٹے قد کی بیڈ پر سوتے بالکل بچی لگ رہی تھی۔ لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زرگل پرسکون سی گہری نیند سو رہی تھی۔ یزدان پوری رات اس پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کو دیکھنے سے بھی یزدان کو کتنا سکون مل رہا تھا۔ وہ لڑکی دن بدن یزدان کے حواسوں پہ سوار ہو رہی تھی۔ صبح زرگل کی آنکھ فجر کے وقت کھلی۔ اب وہ بہتر تھی، اس کے جسم کا درد بھی کم تھا۔ وہ وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے خدا سے دعا مانگنے لگی۔ جائے نماز جگہ پہ رکھتی زرگل کی نظر یزدان پر گئی جس کا سر صوفے سے تھوڑا نیچے اور بازو بھی نیچے تھے۔ زرگل آگے بڑھ کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی گردن کو سیدھا کرنے لگی۔ جب یزدان کی نیند ٹوٹی زرگل ایک دم گھبراتی اپنی جگہ ساخت ہو گئی۔ یزدان کی نظر اس پہ گئی، اس کے بالکل قریب تھا، پرنور چہرے پر آج اور بھی زیادہ نور تھا، گلی پل کے لائٹ براؤن آنکھوں سے خوف تھا۔ وہ یہ چودھری یزدان کو بے حد حسین لگ رہی تھی۔ یزدان اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر گیا، اس کی گرم سانسیں خود پر محسوس کی، آنکھیں بند کر گئی۔ اس کی قربت میں اس لڑکی کی سانس رک سی گئی، پورا وجود کانپنے لگ گیا۔ وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں سکی، شاید رشتہ ہی کچھ ایسا تھا۔ یزدان نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی اور اپنے ہونٹ اس کے ہونٹ کے قریب لے جانے لگے۔ تبھی یزدان کا فون بجا۔ یزدان ہوش میں آیا، فوراً زرگل سے دور ہوا۔ اس کے دور ہوتے ہی زرگل نے سکھ کا سانس لیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس آدھے گھنٹے تک تیرے پاس ہوں گا۔ یزدان زرگل پر نظر رکھے ٹکائے کہنے لگا۔ زرگل خاموش کھڑی تھی۔ طبیعت کیسی ہے؟ یزدان فون بند کرتے ہوئے اس پر نظر ڈالے پوچھنے لگا۔ بہت بہتر، وہ اسے دیکھے بغیر جواب دینے لگی۔ یزدان صوفے سے اٹھا، اس کے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ میرے کپڑے نکال دو۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ کہیں جا رہے؟ زرگل گھڑی پر نظر ڈالتے پریشانی سے پوچھنے لگی، جس پہ یزدان نے سر کو خم کر دیا۔ مجھے لاہور جانا ہے، ضروری کام سے۔ یزدان اسے بتاتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل اس کے وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگی۔ یزدان ناشتہ کرتے ساتھ ہی فوراً حویلی سے چلا گیا اور اسد اللہ بھی ناشتہ کر رہے تھے۔ زرگل خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ کہاں گیا ہے یہ پتہ ہے؟ چودھری اسد اللہ نے زرگل کو دیکھتے ہوئے مخاطب کیا۔ زرگل کے بڑھتے قدم رکے۔ لاہور؟
जरगुल मुख्तसर सा जवाब देते साथ वहां से चली गई। असदुल्ला के लबों पर मुस्कुराहट नमोदर हुई। अब मैं वो करूंगा इस लड़के के साथ कि यजदान तुम उसे खुद छोड़ोगे। वो चेहरे पर खबासी से मुस्कुराहट सजाए दिल में कहते साथ चाय का घूंट भरने लगे। जरगुल कमरे में दाखिल हुई। आज पहली दफा उसने इस हवेली में सुख का सांस लिया था। वो बेड पर आकर बैठी और बेड क्राउन से टेक लगा गई। अचानक उसे यजदान का ख्याल आया जब उसे बुखार हुआ था। कितनी फिक्र थी उस शख्स की आंखों में, उसके लिए कितना ख्याल रखा था। जरगुल के लबों पर मुस्कुराहट नमोदार हुई मगर अगले ही पल सिमट गई। तुम ऐसे सोच रही हो जरगुल? जरगुल परेशानी से खुद को देखते हुए बोली और अपनी सोच को झटकी। नहीं जरगुल, तुम उसे नहीं सोच सकती। उस शख्स ने तुम्हारी जिंदगी उलट कर रख दी। जरगुल अपनी सोच को बदलते खुद से कहते साथ बेड ग्राउंड से सर टिकाती एक ठंडी आह भर गई। मुझे नहीं पता कि आगे मेरे साथ क्या होना है। वो आंखें बंद किए परेशानी से बोलती गहरा सांस ले गई। इस 18 साल की लड़की के साथ हुआ भी तो क्या कुछ नहीं था। उसने क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया था अपनी इतनी छोटी सी उम्र में। ये उम्र तो लड़के अपने बारे में सोचने में गुजारती है मगर वो बेचारी तो अपने मुतालिक इस उम्र में कुछ भी नहीं सोच सकती थी। जरगुल किचन में खड़ी काम कर रही थी जब किसी शख्स की आवाज से उसका ध्यान उसकी तरफ गया। वो किचन से बाहर निकली। सामने मौजूद शख्स को देखकर जरगुल परेशान सी हुई। वो देखने में अच्छा था, दरमियाना कद, हल्की हल्की बियर्ड, सियारा बाल। उस लड़के की नजर भी जरगुल पर गई। ईसा चौधरी असदुल्ला किसी काम से बाहर जा रहे थे। जीना उतरते नीचे आए। सामने खड़े शख्स को देखकर हैरानगी से कहने लगे ताया जान। वो मुस्कुराते हुए उन्हें देखता आगे बढ़कर गले लगने लगा। ये कहाँ से आया? असदुल्ला उसके गले लगे दिल में कहने लगे। ईसा उनसे अलग हुआ नजर जरगुल पर गई। तुम अचानक कैसे? वो मुस्कुराते हुए उसे देखकर पूछने लगे। ईसा ने भी उन्हें देखा। मेरा दिल कर रहा था आपसे यजदान से मिलने का। वैसे ये कौन है? वो परेशानी से उसे देखते हुए पूछने लगा। असदुल्ला की नजर जरगुल पर गई। कोई नहीं है, समझ लो मुलाजिमा है। असदुल्ला जरगुल को देखे बगैर जवाब देते साथ ईसा को साथ लिए ऊपर की जानिब बढ़ गई। ईसा भी खामोशी से उनके साथ चल दिया। जरगुल बच्चे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? साजिदा भी किचन से बाहर आते हुए उसे देखकर परेशानी से पूछने लगी। नहीं, मैं अंदर ही आ रही थी, जरगुल कहते साथ किचन की जानिब कदम बढ़ा गई। एक बात तो बता जमान। और यजदान अभी जरगुल का एडमिशन करवा के कॉलेज से बाहर निकले थे। जमान उससे कहने लगा पूछ। यजदान गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए पूछने लगा तुझे भाभी का मैट्रिक का रिजल्ट कहाँ से मिला? जमान परेशानी से उसे देखते हुए पूछने लगा जिस पर यजदान ने उसे देखा। मुझे जरगुल की मामा ने दिया है। यजदान उसे जवाब देकर साथ ड्राइविंग सीट संभाल गया। जमान उसके वाले सीट पर बैठा। यजदान यार अचानक कैसे तू बदल गया? जमान फिक्रमंदी सा उसे देखते हुए पूछने लगा। यजदान ने अब की बार उसे देखा। हाँ माँ, माँ आई थी ख्वाब में। यजदान उसे जवाब देते साथ गाड़ी स्टार्ट कर गया जिस पर जमान भी बात को समझता खामोश हो गया। आज ही निकलना है वापस या कल? जमान उससे कुछ देर के बाद पूछने लगा। अभी कुछ देर में, यजदान उसे जवाब देता गाड़ी होटल पर रोक गया। जमान उस सर को खम दे गया। ईसा थकावट की वजह से कमरे में आराम करने चला गया था। असदुल्ला ने अपने खास मुलाजिम आबिद को अपने पास बुलाया। मैं तुम्हें एक बहुत अहम काम दे रहा हूँ जो आज होना चाहिए। चौधरी असदुल्ला आबिद को देखते हुए गुस्से से कहने लगे जिस पर वो फौरन सर को खम दे गया। जी साहब आप हुक्म करे। आबिद ताबेदारी से उन्हें देखते हुए कहने लगा जिस पर वो मुस्कुराए। समझ गए ना इस लड़की के साथ ये सब करना है? वो चेहरे पे शातिर मुस्कुराहट सजाए कहने लगे जिस पर आबिद इस बात में सर हिला गया। समझ गया, आप बेफिक्र हो जाए साहब। वो मुस्कुराते हुए उन्हें देखकर कहने लगा जिस पर असदुल्ला इस बात में सर हिला गए। आबिद वहां से चला गया। जरगुल किचन वगैरह के काम समेट कर नमाज पढ़ने की गर्ज से अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगी। घड़ी इस वक्त 10:15 बजा रही थी। लड़की जाओ ईसा से पूछ कर आओ, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं? चौधरी असदुल्ला नीचे आते हुए उसे देख कर कहने लगे। जरगुल के बढ़ते कदम रुके, फिर खामोश में सर जज्बात में हिलाकर ऊपर की जानिब बढ़ गई। उसके ऊपर जाते ही असदुल्ला के चेहरे पे मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो अपने कमरे में चल दिए। जरगुल
عیسیٰ کے کمرے کی جانب بڑھنے والی تھی جب کسی نے اسے اپنی جانب کھینچ کر عیسیٰ کے کمرے سے تھوڑا فاصلے پر بنے کمرے کی جانب دھکیلا۔ زرگل ایک دم گھبرا سی گئی، کمرے میں تاریکی سی چھائی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ پریشانی سے ڈرتے ہوئے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی۔ جب تاریخ میں ڈوبا ایک دم روشن ہوا، میں عابد چہرے پہ غمگین مسکراہٹ سجا اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل کی نظریں اس پر گئی، اسے واقعی حیرانگی ہوئی۔ تم؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر عابد قہقہا لگا گیا۔ ہاں، میں کب سے انتظار کر رہا تھا اس دن کا، آج وہ دن آ ہی گیا۔ اب تجھے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عابد اس پر ہوس بھری نظر جمائے مسکراتے ہوئے بولتا اسے خوفزدہ کر گیا۔ زرگل اس کی آنکھوں سے خوف محسوس کرتی دیوار سے لگ گئی۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ زرگل آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھتی گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تو نے نہیں، تیرے اس حسن نے آج کی رات میری ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے کہتے ساتھ زرگل کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ زرگل اپنی سانس روک گئی، اس کا وجود کانپ رہا تھا، اسے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سک رہی تھی۔ زرگل کو اس شخص کی آنکھوں سے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ شکریہ۔ یزدان زمان کو اس کے گھر اتار کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ جب زمان نے اسے دیکھا، اللہ خیر، وہ پریشان سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر یزدان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زمان جیب میں ہاتھ ڈالے گھر کے اندر چل دیا۔ یزدان ایڈمیشن فارم سنبھال کر رکھتا گاڑی اسٹارٹ کرتا حویلی کا رخ کر گیا۔ وہ زرگل کے چہرے کے تاثرات کو تخیل کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرا دیا۔ کتنی خوش ہوں گی یہ خبر سن کر، یزدان یہ سوچتے ہوئے حویلی کی طرف چل دیا۔ دیکھو، میرے قریب مت آنا، وہ اسے دیکھتے ہوئے کانپتے ہوئے انگلی اس کی طرف کر کے کہنے لگی۔ میں ڈر گیا۔ ہوئے کہتے ساتھ اس کی جانب بڑھتا، گلے میں لیا دوپٹہ جھٹکے سے اس کے سینے سے ہٹاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اگر تم نے مجھے چھوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ زرگل ہمت جما کے اسے وارن کرنے والے انداز میں کہنے لگی۔ تمہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولتا اس کے بالکل قریب ہو گیا۔ زرگل آنکھیں بند کر گئی۔ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے۔ زرگل آنکھیں بند کیے دل سے خدا کو یاد کرنے لگی۔ عابد اس کی طرف بڑھتا اس پہ جھکنے لگا۔ کوئی بچاؤ مجھے پلیز، کوئی مدد کرو میری۔ زرگل اونچی آواز میں چیختے ہوئے مدد کے لیے پکارنے لگی۔ خاموش! عابد غصے سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے اسے سرد لہجے میں کہنے لگا۔ یزدان حویلی میں داخل ہوتے ہی اوپر کی جانب بڑھتا چودھری اسد اللہ سے ملنے کا ارادہ کرنے لگا۔ چودھری صاحب کے کمرے کی جانب قدم بڑھنے ہی لگے تھے جب زرگل کی آواز سے قدم ایک دم رک سے گئے۔ اس کمرے کی بجائے وہ اپنے قدم ساتھ والے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ لاک دیکھ کر حیران یزدان نے اسے توڑ دیا۔ یزدان دروازے کو توڑ کر کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک دم سرخی سی اتر آئی، رگیں ابھرنے لگی، ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہوئی۔ زرگل یزدان کو دیکھتی عابد کو دھکا دیتی اس کی طرف بڑھ گئی۔ یزدان نے اس پر ایک نظر ڈالی اور پھر عابد کو دیکھا۔ یزدان اس کو دیکھ کر وہ گھبرا سا گیا۔ میں نے نہیں کیا صاحب، اس نے مجھے بلایا۔ عابد یزدان کی آنکھوں میں موجود غصہ دیکھ گھبراتے ہوئے رک رک کر الفاظ ادا کرتا جھوٹ بول گیا۔ زرگل یزدان کو دیکھتی نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلا دی۔ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے نہ۔ زرگل بھیگی ہوئی آواز میں اسے دیکھتے ہوئے وضاحت دینے لگی جب یزدان نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ یزدان آگے بڑھ کر زمین میں پڑا گل کا دوپٹہ اٹھا کر واپس زرگل کی جانب بڑھا اور اس کے شانوں پر ڈال کر زرگل کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ تیری اتنی ہمت تو چودھری یزدان کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ یزدان اپنے چہرے پہ بلا کی سختی لیے اس کی طرف بڑھا، گررایا۔ عابد کا پورا وجود کانپ سا گیا۔ یزدان نے اس کے منہ پہ لگاتار 7-8 مکے مارتا اس کا منہ خون کر گیا۔ اس وقت یزدان ایک وحشی انسان لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے حد غصہ تھا۔ پیچھے کھڑی زرگل یزدان کے اس روپ سے بے حد خوفزدہ ہوئی۔ صاحب معاف کر دے۔ عابد ہاتھ جوڑے کانپتے ہوئے اسے خوف سے کہنے لگا۔ اسے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ کوئی چودھری یزدان کی عزت پر نظر بھی ڈالے تو اس کی جان لے لوں۔ تو نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یزدان اس کا گریبان پکڑے، چہرے چٹان جیسے سختی سجائے چلائے۔ زرگل اس کے غصے سے سہم کر رہ گئی۔ عابد خاموشی سے خوفزدہ سا کھڑا تھا۔ اسد اللہ شور کی آواز سن کر خوشی سے ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھے تھے اور عیسیٰ بھی اٹھایا تھا کیونکہ یزدان بہت تیز آواز میں چیخا تھا۔
सब मुलाजिम नीचे टीवी लाउंज में परेशानी से इकट्ठे हो गए। यजदान चौधरी असदुल्ला और ईसा को नजरअंदाज करता जरगुल का हाथ थामे भारी भारी कदम नीचे उठाए नीचे की जानी बढ़ा। सबके बीच उस मुलाजिम को जमीन पर फेंका। ये क्या कर रहे हैं आप यजदान? वो हमारा खास मुलाजिम है। असदुल्ला यजदान को परेशानी से देखते हुए गुस्से से कहने लगे। यजदान ने सर्द आंखें उसकी जानिब किए उन्हें देखा। जरगुल के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, मेरी बीवी के साथ। यजदान लफ्जों पर जोर डाले चिल्लाकर असदुल्ला को जवाब देने लगा। भूल रहे आप, वो बीवी नहीं है, वनी है जिसकी कोई हैसियत नहीं है हम सब की नजर में। वो गुस्से से लाल चेहरा लिए एकदम यजदान पर भड़के। यजदान ने उन्हें देखा। आप जो भी कहे अब्बा, मगर इसने चौधरी यजदान की इज्जत पर गलत निगाह डाली है, और जो चौधरी यजदान की बीवी को इस नगाह से देखेगा उसकी सांस भी रोक दूंगा। यजदान मुलाजिम में सर्द कहर बरसती निगाहें गाड़े उसे वार्न करने वाले अंदाज में बोला। वो तुम्हारी इज्जत नहीं है, वो कुछ नहीं है तुम्हारी। असदुल्ला इंतहाई ऊंची आवाज में चीखते हुए यजदान से कहने लगे। यजदान ने सर्द आंखें लिए उनकी जानिब देखा। मैं बोल रहा हूँ वो मेरी बीवी है तो मेरी बीवी है। पर यजदान पहली बार अपने बाप की आंखों में आंखें डाले ऊंचे लहजे में उसे कहने लगा। पीछे खड़ी जरगुल हैरानगी से यजदान को देखने लगी। वो बीवी नहीं है, कुछ नहीं है आपकी। असदुल्ला सख्त लहजे में उसे बोले, जिस पर यजदान ने गुस्से से गर्दन पर हाथ फेरा। हर एक शख्स वहां मौजूद खड़ा ये सब सुन रहा था। मैंने कह दिया ना, चौधरी यजदान की बीवी है, वो मेरी बीवी है। यजदान उंगली उठाकर उन्हें सख्ती से बताते साथ गुस्से से आबिद को देखने लगा। अभी के अभी इसको फारिग करे, वरना मैं 2 सेकंड में इसकी जान ले लूंगा। पर यजदान आबिद पर नजरें गाड़े असदुल्ला से कहने लगा। असदुल्ला घबरा से गए। वो जानते थे वो शख्स जो बोलता है वो कर गुजरता है। नहीं, हम फारिग करें इसे। असदुल्ला फौरन से कहते साथ आबिद को इशारा करने लगे, जिस पर वो फौरन वहां से चला गया। आज के बाद किसी ने भी चौधरी यजदान की बीवी जरगुल पर अपनी गंदी नजर भी डाली तो उसकी आंखें निकाल लूंगा। वो मुलाजिमों पर वो नजरें जमाए सख्ती से उंगली दिखाकर वार्न करने वाले अंदाज में बोलता। जरगुल का हाथ थामे कमरे का रुख कर गया। जरगुल यकटक उस पर नजरें जमा उसे देख रही थी। सब मुलाजिम डरते हुए खामोशी से वापस चले गए। असदुल्ला भी गुस्से से अपने कमरे में चले गए। ईसा परेशान सा खड़ा था। वो सुबह यजदान से बात करने का सोचता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। असदुल्ला कमरे में आते ही गुस्से से टहलने लग गए। मेरा बेटा बिल्कुल ही अंधा हो गया, इसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, आंखों के सामने जैसी पट्टी बंधी हो। वो गुस्से से टहलते हुए खुद में बड़बड़ाते हुए कहने लगे। उन्हें रहते रहते यजदान पर गुस्सा आ रहा था, जो कल की आई लड़की के लिए अपने बाप के पास सामने खड़ा हो गया। आज की किस्त यहीं तक, इंशाल्लाह अगली किस्त लेके जल्दी हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुश रहे, खुशियां बांटे और दुआओं में याद रखे। और जाते हुए एक गुजारिश आप सबसे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।